मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपने इल्मी, इस्लाही और फिक्री आबियारी अल्लाह ताला अपने बंदों के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं और अल्लाह की रहमत अपने बंदों के करीब होती है और मांगने वालों की दुआओं को अल्लाह कबूल फरमाता है, किसी की दुआ को रद्द नहीं फरमाता। उन मुबारक रातों में अल्लाह ने एक हमें शब बारात अता फरमाई। तो आज की रात अल्लाह ताला ने हमें शब बारात अता फरमाई है, जिसमें नेकी करने का अजर और सवाब भी बढ़ जाता है। और अल्लाह ताला रात शुरू होते ही अपनी रहमत का नुज़ूल आसमान दुनिया में फरमाते हैं और सुबह सादिक तक अल्लाह की तरफ से अपने बंदों के लिए ये ऐलान होता है, हल मिन मुस्तगफिर, है कोई बख्शिश तलब करने वाला कि मैं उसको माफ़ करूँ। अल्लाह के ख़जानों में अजीम ख़जाना ये है कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। अल्लाह के दरबार से अपने बंदों के लिए ये ऐलान हो जाए कि तुम्हें माफ़ कर दिया गया। इससे बड़ी नेमत कोई नहीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मरतबा पूछा, क्योंकि इस रात के बाद रमज़ान के अंदर लैलतुल क़द्र आने वाली है, उस रात के मुतालिक पूछा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे लैलतुल क़द्र मिल जाए तो इस अज़ीम शान रात मुझे अपने अल्लाह से क्या मांगना चाहिए? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए आयशा, तुझे अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। उस मौके पे अल्लाह के नबी ने यह दुआ सिखाई और बतलाई कि उस रात यूं दुआ करो कि अल्लाह आप माफ़ करने वाले हैं, मुआफ़ी को पसंद फरमाते हैं, मुझे भी माफ़ कर दीजिए। तो शब बारात भी अल्लाह की तरफ से अपने बंदों के लिए ऐलान है कि है कोई बख्शिश तलब करने वाला कि अल्लाह उसे माफ़ कर दे, फ़अग़फ़िर लहू, मैं उसे माफ़ कर दूँ। है कोई साइल सवाल करने वाला, फ़अुअतियहु, मैं उसे अता कर दूँ। ये अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है। लेकिन वो बदनसीब हैं, वो महरूम हैं जो इस अज़ीम व शान रात भी अल्लाह की तरफ से होने वाले मग़फ़िरत के ऐलान से महरूम रह जाते हैं। उसकी वजह गुनाहों की नहूसत होती है। गुनाह इस कदर नहूसत रखते हैं कि इतनी अजीम शान मिलने वाली नेमत में रुकावट बन जाते हैं। वो अल्लाह की तरफ से इस ऐलान से महरूम हो जाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैंने साबिक़ा बयान अर्ज़ किया था कि कबीला कलब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाते हैं, बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाते हैं। लेकिन गुनाहों की नहूसत की वजह से जो लोग 8 किस्म के गुनाहों में मसरूफ़ होते हैं, गुनाहों से तौबा नहीं करते, उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत का फ़ैसला रोक दिया जाता है। गुनाह इस कदर ख़तरनाक है। आज कितने लोग हैं उनका इबादत की तरफ बड़ा ध्यान है, अच्छी बात है, इबादत बड़ी करते हैं, तहज्जुद के बड़े पाबंद हैं, नमाज के बड़े पाबंद हैं, ज़िक्र तिलावत के बड़े पाबंद हैं, लेकिन गुनाहों को छोड़ने की तरफ उनकी तवज्जो ही नहीं कि गुनाह भी जो हमारी ज़िंदगी में, ये कैसे दूर हो जाएं, ये कैसे ख़त्म हो जाएं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक सहाबी आए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, सबसे बड़ा इबादत गुजार बनना चाहता हूँ, सबसे बड़ा इबादत गुजार बनना चाहता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यानी उन्होंने पूछा था मैं कैसे बन सकता हूँ? आपने फरमाया, इत्तकुल महारिम,
اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے. گناہوں سے بچ جا، گناہوں بری زندگی سے توبہ کر لے تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ شخص زیادہ افضل اور بہتر ہے جو صرف فرائض اور واجبات پورے کرتا ہے، نفلی عبادات زیادہ نہیں کرتا لیکن گناہوں سے بچتا ہے، اس شخص سے جو نفلی عبادت بھی زیادہ کرتا ہے اور ساتھ گناہ بھی کرتا ہے. فرائض اور واجبات پورے کر لے، نفلی عبادت نہ بھی کرے لیکن گناہ سے بچ جائے، یہ شخص زیادہ قیمتی ہے. کیونکہ گناہوں کی نحوست اس قدر ہے کہ عظیم و شان رات بخشش والے فیصلے سے بندے کو محروم کر دیتی ہے. 8 قسم کے گناہ اس ملنے والی دولت سے محروم کر دیتے ہیں. اس لیے سابقہ بیان میں بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کے آنے سے پہلے ہمت اور کوشش کے ساتھ ان گناہوں سے توبہ کر لیں، اور اللہ بندوں کی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. تو 8 قسم کے گناہ مختلف احادیث میں ذکر کیے گئے. گروپ کے اندر بھی میں نے مختلف لوگوں کو ان گناہوں کی نشاندہی کی، لوگوں تک اس پیغام کو پہنچایا کہ ہم سب ان باتوں کے محتاج ہیں کہ ہم اس عظیم و شان رات آنے سے پہلے اپنے رب سے صلح کر لیں. سب سے پہلا گناہ اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے. جو اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، شرک کے کام میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکتا ہے، کسی اور کو مشکل کشا سمجھتا ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں شریک ٹھہراتا ہے، اس رات اس کی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ رک جاتا ہے جب تک وہ شرک سے توبہ نہیں کرتا. شرک سے توبہ کرے گا تو یہ انعام اسے ملے گا. دوسرا گناہ میں نے عرض کیا تھا کہ جس کے دل میں مسلمان کا کینہ اور بغض ہے. کینے کا مطلب میں نے عرض کیا تھا کہ کسی کے ساتھ اختلاف ہونے کی بنیاد پر ہر وقت دل کے اندر سوچتا ہے کہ کس طریقے سے اسے نقصان پہنچاؤں اور اس کے نقصان پہنچنے پر خوشی کروں، اس کو تکلیف میں مبتلا کروں. یہ دل میں بات رکی ہوئی ہے. معلوم ہوا کہ اس کے دل میں مسلمان کا کینہ ہے. اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ سب کی بخشش کر دو، جس کے دل میں کینہ ہے اس کی بخشش کو روکو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس میں ایک صحابی آتے تھے. یہ بات میں کئی بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں جنت کی خوشخبری دیتے تھے کہ یہ شخص جنتی ہے. ایک صحابی کو شوق ہوا کہ اس میرے بھائی کو دربار رسالت سے جنت کی خوشخبری ملتی ہے، یہ کیا عمل کرتا ہے، کون سی اس کے اندر خصوصیت ہے. وہ صحابی اپنے بھائی صحابی کے ہاں مہمان بن گئے اس کے عمل کو دیکھنے کے لیے. صحابہ کو یہ شوق ہوتا تھا کہ میرا یہ بھائی کون سا نیک عمل کرتا ہے. فاستبقوا الخیرات، ان کی دوڑ نیکیوں کی طرف ہوتی تھی کہ ہم نے نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنا ہے. اور آج کے مسلمان کی دوڑ مال کے اوپر ہے کہ میں نے مال سے دوسرے سے بڑھنا ہے. مال کے اندر مال کی رفتار لگی ہوئی ہے، پیسے کی، گاڑی کی، بنگلے کی، دنیا کی جائیداد اور مال کی، اس کی دوڑ ہے. صحابہ کی دوڑ نیکیوں کی طرف تھی. فرمایا صحابی اس گھر کے اندر مہمان بن گئے. 3 دن قیام کے بعد
کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا جو وہ عمل کرتے تھے جن کو دربار رسالت سے روزانہ جنت کی خوشخبری ملتی تھی، وہی عمل تو میں بھی کرتا تھا۔ تو پھر پوچھ لیا کہ میرے بھائی تو کون سا عمل کرتا ہے؟ میں نے دیکھا کہ جو عمل تو کرتا ہے وہی عمل میں کرتا ہوں۔ تیرے اندر کون سی خصوصیت ہے جس کی بنیاد پر تجھے روزانہ دربار رسالت سے جنت کی خوشخبری ملتی ہے؟ کون سا عمل ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا، اپنے بھائی کو بتایا کہ میرے پاس ایک خاص عمل ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس کی بنیاد پر مجھے جنت کی خوشخبری ملتی ہے کہ میرا دل مسلمان کے کینے سے پاک ہے، میرا دل مسلمان کے کینے سے پاک ہے، کسی مسلمان کا کینہ میرے دل میں نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس اختلاف کو بغض کی طرف نہ لے کر جائیں، یا تو معاف کر دیں یا بدلہ لے لیں، تیسرا کام کرنے کی اجازت نہیں کہ دل میں اس کا کینہ روک لیں اور اس کو نقصان پہنچانے کی فکر میں رہیں، سوچ میں رہیں یہ مسلمان کا کینہ ہے۔ تو اتنا خطرناک گناہ ہے کہ آنے والی عظیم الشان رات میں اس شخص کی مغفرت کا اعلان روک دیا جاتا ہے۔ یہ دوسرا گناہ۔ اور تیسرا گناہ کسی کو ناحق قتل کرنے والا، خاندانی اختلافات، آپس کی دشمنی، آپس کے جھگڑے اس نوبت تک لے جاتے ہیں کہ انسان دوسرے کو قتل کر دیتا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جس نے ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کی سزا جہنم ہے۔ انسانیت کا قتل بہت بڑا گناہ ہے، مسلمان کا قتل۔ فرمایا جو کسی کو ناحق قتل کرتا ہے اس کی بخشش کا فیصلہ اس رات روک دیا جاتا ہے۔ چوتھا گناہ، کل 8 گناہ میں نے عرض کیے، یہ وہ گناہ ہیں جو مختلف احادیث میں آئے ہیں۔ مختلف احادیث میں صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان روایات کو نقل کر کے امت کو بتایا۔ چوتھا گناہ وہ ہے کہ رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتا ہے، اس سے اختلاف، اس سے اختلاف، اس سے بولتا نہیں ہے، اس سے بولتا نہیں ہے، بھائی سے جھگڑا، بہن سے جھگڑا، اختلافات کے اندر گھرا ہوا ہے، جھگڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ معاشرے کو اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ فرمایا ایک شخص سارے اعمال اس کے پورے ہوں گے، عقائد بھی ٹھیک ہوں گے، عبادات بھی ٹھیک ہوں گے، یعنی اتنے اعمال اس کے ہوں گے کہ وہ جنت کا مستحق بن جائے گا کہ یہ جنت کا مستحق ہے جی، اس کو جنت کے دروازے پہ پہنچاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کو جنت کے دروازے روک لیا جائے کہ سارے عمل اس کے پورے ہیں لیکن یہ رشتہ داروں سے بولتا نہیں تھا، جھگڑتا تھا، قطع رحمی کرتا تھا۔ اس بنیاد پر اس کو جنت کے دروازے سے روکا جائے گا جب تک اس کو اس کی سزا نہ دے دی جائے۔ سارے عمل پورے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کتنے مسلمان جو ماشاءاللہ عبادات پر زور دیتے ہیں، بڑے اعمال کے پابند ہیں، خوشی ہے، لیکن اس طرف ان کا دھیان نہیں ہے، توجہ نہیں ہے کہ میری معاشرت کیسی ہے، میرے معاملات کیسے ہیں۔ یہ حدیث میں آ رہا ہے کہ اسے روک لیا جائے گا جب تک اسے اس کی سزا نہیں مل جائے۔ صلہ رحمی بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ فرمایا صلہ رحمی کرنے والے کے رزق میں بھی اللہ اضافہ فرماتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے کی عمر میں بھی اللہ پر اضافہ فرماتے ہیں۔ گھروں میں بے برکتیاں کیوں ہیں؟ کہتے ہیں جی لاکھوں آتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ختم ہو جاتے ہیں، لاکھوں تنخواہیں ہیں، لاکھوں کماتے ہیں، برکت نہیں ہے جی، کوئی وظیفہ بتا دیں برکت آ جائے۔
جبکہ گھر لڑائی جھگڑے کا مرکز بنے ہوئے ہیں، فساد کا مرکز بنے ہوئے۔ جس گھر میں جھگڑا ہو، جس گھر میں لڑائیاں ہوں، اللہ کی رحمت رک جاتی ہے۔ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ تو قطع رحمی کرنے والا بھی اس رات کے اس عظیم الشان انعام سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس رات کے آنے سے پہلے ہمت اور کوشش کر کے کسی کا بھائی سے اختلاف ہے، بہن سے اختلاف ہے، عزیز و قارب سے اختلاف ہے، اسے ختم کر دے۔ اور کوشش کرنی چاہیے معاشرے میں رہتے ہوئے کہ ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر پہنچ جائے اور ثابت ہو جائے کہ واقعی آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ تحقیق ہی نہیں کرتے، خام خواہ ایسے ہی دل میں بدگمانی کر کے ناراض ہو جاتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، تحقیق نہیں کرتے۔ اگر تحقیق میں بات درست ہو جائے تو معذرت کرنے میں بھی کسی قسم کی دقت محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا جو صلح میں پہل کرتا ہے، صلح میں پہل کرتا ہے اور اس پہل کرنے میں اس کی عزت میں اگر کمی آ گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن وہ عزت مجھ سے آگے لے گا، اس کی عزت میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں آ سکتی۔ تو یہ 4 گناہ جس کی وجہ سے بخشش روک دی جاتی ہے، اور 5واں گناہ سابقہ بیان میں تفصیل سے عرض کیا تھا کہ جو لوگ اپنی چادر کو، اپنی شلوار کو، مردوں کے لیے اپنی تہبند کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، یہ سارا معاشرہ بھرا ہوا اس گناہ سے۔ آپ ذرا دیکھ لیں، پورا معاشرہ اس گناہ میں ڈوبا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی تکبر کی علامت، تکبر نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں، غلط کہتے ہیں۔ بخاری شریف اٹھائیں، کتنی حدیثیں آپ کو ملیں گی، وہاں کوئی تکبر کا ذکر نہیں ہے۔ چاہے تکبر کی نیت ہو، چاہے تکبر کی نیت نہ ہو، کسی صورت میں شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ اور کئی لوگ کیا کرتے ہیں، نماز کے دوران اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ یہ پینٹ پہننے والے، ٹروزر پہننے والے کیا کریں گے، نماز پڑھنے آئیں گے، نیچے فولڈ کر رہے ہوتے پینٹ ٹروزر کو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نماز کے اندر ہی اوپر کرنا ضروری ہے، تو غلط ہے۔ ہر وقت ٹخنوں کو ننگا رکھنا، ٹخنوں سے اوپر اپنی پینٹ پہنی ہوئی ہے، ٹروزر پہنا ہوا ہے، شلوار پہنی ہوئی ہے، چادر پہنی ہوئی ہے، مرد کے لیے حکم ہے کہ اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھے، نیچے نہ لٹکائے اس سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی یہ گناہ کرتا ہے، اب پینٹ پہننے والے تو ساری کرتے ہیں، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ پینٹ بامر مجبوری، کہیں مجبوری ہو تو پہنے، تو وگرنہ مسلمان کا جو صحیح لباس ہے یہی لباس ہے جو مسلمان ہمارے معاشرے میں پہنتے ہیں، سنت کے مطابق یہی لباس ہے۔ اور پینٹ پہننے میں سطر بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ سجدے میں جاتے نماز ہی نہیں ہوتی، سطر کھل جاتا ہے، نہ صحیح طریقے سے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، نہ صحیح طریقے سے پی سکتے ہیں، نہ بیت الخلاء استعمال کر سکتے ہیں۔ کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں؟ اتنا خوبصورت لباس ملا ہے، اس کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اور خام خواہ اس گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اب لوگوں کے ہاں یہ معمولی گناہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس رات اس کی بخشش ہی نہیں ہوتی۔ اللہ نے بخشش کرنی ہے، مغفرت کرنی ہے، اعلان کرنا ہے کہ میں نے فلاں کو معاف کر دیا، فلاں کو جہنم سے بری کر دیا، لیکن اس کی بخشش رک گئی اس گناہ کی وجہ سے۔ بے لذت گناہ ہے، اور کئی لوگ یہ گناہ کرنا بھی نہیں چاہتے، صرف غفلت کی وجہ سے یہ گناہ کرتے ہیں، غافل ہیں، توجہ کر لیں زندگی سے یہ گناہ نکل جائے گا۔ جتنی طاقت اور ہمت ہے اتنی طاقت استعمال کر کے تو گناہ سے بچنا چاہیے۔ بعض گناہ انسان کی غفلت کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ غافل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال 5واں گناہ جس کی وجہ سے شب برات مغفرت کے اعلان سے محروم ہوتا ہے وہ ہے اپنی شلوار، تہبند، چادر کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا۔
اور چھٹا گناہ اپنے والدین کی نافرمانی کرنا. جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ بھی رک جاتا ہے. کتنے نوجوان جن کے دلوں میں اپنے والدین کی قدر کا احساس نہیں، چاہے والدین بڑھاپے میں ہوں، اولاد پر ان کی خدمت ضروری ہے، ان کا خیال ضروری ہے. ایک نوجوان نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میرا باپ میں کماتا ہوں اور میرا مال استعمال کرتا ہے، میرا مال کھا بھی جاتا ہے، محنت میں کر کے لاتا ہوں وہ استعمال کرتا رہتا ہے. شکایت لے کے آیا دربار رسالت. تو نبی علیہ السلام نے ان سے بلایا. ابھی وہ آ رہا تھا، ادھر سے جبرائیل علیہ السلام پہنچ گئے دربار رسالت میں. جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ جس شخص کو آپ نے بلایا ہے، مقدمہ بعد میں سننا، اس کی بات بعد میں سننا، پہلے اس سے وہ اشعار سننا وہ جو سوچ کے آ رہا ہے، پھر بات سننا، پھر فیصلہ کرنا. نبی علیہ السلام کی خدمت میں جب وہ پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ وہ اشعار سناؤ جو تم سوچ کے آ رہے تھے. وہ حیران ہوا کہ میں نے زبان سے تو کہے نہیں، میں نے کسی کو سنائے نہیں، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ اسے کیا پتا کہ اللہ تو سینوں کے راز کو جاننے والا ہے. وہ حیران ہو گیا شخص. اس نے وہ اشعار پڑھے جس کا مفہوم ترجمہ تھا کہ جب یہ چھوٹا تھا میں اس کی گرمی سردی برداشت کرتا تھا، اس کے لیے سایہ مہیا کرتا تھا، اس کے لیے کما کر لاتا تھا، میری کمر جھک گئی تب بھی میں اس کی خدمت کرتا رہا. ترجمہ تو بڑا عجیب ہے، میں صرف خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو اب جب یہ طاقتور ہو گیا ہے، قوت میں آ گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے، جوان ہو گیا ہے، میری کمر جھک گئی ہے، اب مجھے خدمت کی ضرورت ہے. اب یہ آ کر دربار رسال میں میری شکایت لگاتا ہے. اس نے وہ ایسے دردناک اشعار پڑھے، نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. اس موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد کیا. تو والدین کا ادب اور احترام یہ مسلمان پر فرض ہے. تو اگر والدین ناراض ہیں تو اس رات کے آنے سے پہلے ماں سے معافی مانگی جا سکتی ہے، باپ سے معافی مانگی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ماں باپ کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، بڑے شفیق ہوتے ہیں. یہ مستقل ایک موضوع ہے، میں اس موضوع کی طرف نہیں جانا چاہتا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ گناہ بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ شب برات اللہ کی طرف سے جو مغفرت کا اعلان ہونا ہے، اس کی مغفرت کا اعلان سے یہ شخص بھی محروم رہ جاتا ہے جب تک اس گناہ سے توبہ نہیں کرتا. اور 7واں گناہ، بدکاری کرنے والا، زنا کرنے والا، بے حیائی کرنے والا، جب تک بے حیائی کے اس گناہ سے توبہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی مغفرت روک دو. جب تک اس گناہ سے توبہ نہیں کرتا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. یہ بدکاری بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کا اعلان ہے، یہ برے رستے کی طرف تم جا رہے ہو. جو بے حیائی کو پسند فرماتے ہیں، اللہ نے سورۃ نور میں ان کے لیے فرمایا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی اس عذاب میں مبتلا ہوں گے اور آخرت میں بھی مبتلا ہوں گے. دنیا کے اندر عذاب کیسے آتا ہے؟ مصیبت بن کر آتا ہے، پریشانیاں بن کر آتا ہے، آئے دن ٹینشنیں، آئے دن پریشانیاں. یہ دنیا کی سزا ہوتی ہے. اللہ اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ تو اپنی زندگی کے اوپر غور کر کہ کہیں تو کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کر رہا، تو ظالم تو نہیں بنا ہوا.
تو بے حیائی تو کا ارتکاب تو نہیں کر رہا، تو اندھیروں میں چھپ چھپ کے اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ گناہ کرے اس کے اثرات اس کے اوپر نہ آئے؟ کسی نہ کسی پریشانی کی صورت میں گناہ کا نقد انعام بھی مل جاتا ہے، کبھی اللہ ڈھیل دے دیتا ہے، نقد انعام بھی مل جاتا ہے، نقد بھی گناہ کی سزا مل جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا بے حیائی کا ارتکاب کرنے والا جب تک توبہ نہیں کرتا، توبہ سے پہلے اس کی مغفرت بھی رک جاتی ہے۔ اور 8واں گناہ اور آخری گناہ روایات میں جو آتے ہیں کہ شراب پینے والا، مدمن خمر، شراب پینے کا عادی، جب تک شراب پینے سے توبہ نہیں کرتا اللہ کی طرف سے ہونے والے مغفرت کے اعلان سے محروم رہ جاتا ہے۔ کتنے نوجوان کوئی شراب میں لگ گیا، کوئی چرس میں لگ گیا، کوئی فیم میں لگ گیا، پتہ نہیں کہ نشے کی کتنی کتنی چیزیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں۔ نوجوان کہتے ہیں جی نشے میں سکون ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، سکون حاصل کرتے ہیں۔ گناہ کے ساتھ روح کو منحوس کر لیا، اب روح کہتی ہے گناہ میں سکون ہے۔ روح کو اللہ کے ذکر کے ساتھ منحوس کر لیا تو اللہ کے ذکر میں سکون ملے گا، لیکن گناہ میں سکون نہیں ہے۔ یہ سکون ایسا ہے جیسے کہ بندے کے جسم پر خارش ہو اور وہ خارش کرتا رہے تو کیا ہو جائے گا؟ زخم بن جائے گا، زخم بن جائے گا۔ بظاہر تو سکون مل رہا ہے لیکن حقیقت میں کیا کر لیا اس نے؟ نقصان کر لیا۔ یہ گناہ کی مثال ایسی ہے، بظاہر تو خوش ہوتا ہے کہ گناہ کی لذت آ رہی ہے، لذت نہیں آ رہی، پیچھے ایک لاوا پک رہا ہے جس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام مسجد میں آ کر کرتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز پر وہ لبیک کہتا ہے، اللہ کو آ کر سجدہ کرتا ہے، ایک بندہ گھر میں بیٹھا ہے، دفتر پہ بیٹھا ہے، تجارت پہ بیٹھا ہے، اسے پرواہ تک نہیں ہے قیامت کی اللہ ان دونوں کو برابر کرے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک بندے نے سردی میں بستر چھوڑا ہے، گرمی میں بستر چھوڑا ہے، فجر کی نماز میں پہلی صف میں کھڑا ہوا ہے، ایک بندہ خراٹے لگا رہا ہے، برابر ہو سکتا قیامت کے دن؟ نہیں، برابر نہیں ہے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، اللہ کا اعلان ہے ایمان والا، میری فرما برداری کرنے والا، میری اطاعت کرنے والا اور گناہ کرنے والا، مجھ سے بغاوت کرنے والا اور گناہ بھری زندگی گزارنے والا دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک زندگی میں مشکلات کے ساتھ گزارے، اللہ کی مان کر گزارے، اللہ کے نبی کی مان کر گزارے، اور ایک آزادانہ زندگی گزارے، اللہ دونوں کو کیسے برابر کر سکے؟ اللہ کے ہاں تو انصاف ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ رائی کے دانے کے برابر کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ وما انا ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرے گا، اللہ ایک ترازو قائم کرے گا، اس ترازو کے ذریعے تمہارے فیصلے کرے گا، ہمارے فیصلے اس کے ذریعے ہوں گے۔ تو میرے عزیز و عرض ہے کہ آج کی رات بڑی عظیم الشان رات ہے، اپنے رب کو منانے کی رات ہے، اپنے رب کے قریب ہونے کی رات ہے۔ سورج غروب ہوتے ہی آپ کے اور میرے رب کی رحمت آسمان دنیا پہ ہو، اللہ اتنا اپنے بندوں کے قریب آ جاتے ہیں۔ عام دنوں میں صرف تہجد کے وقت میں اللہ کی رحمت آسمان دنیا پہ نزول فرماتی ہے، لیکن شب برات، لیلۃ القدر اور پورا رمضان کی راتیں اللہ آسمان دنیا پہ ہی تشریف فرماتا ہے۔ اللہ تو مکان سے پاک ہیں، یہ حدیثوں میں جو چیزیں آتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی بتانا چاہتے ہیں اپنی امت کو کہ تمہارا اللہ تمہارے اتنا قریب ہوتا ہے، اللہ کی رحمت تمہارے اتنی قریب ہوتی ہے۔ آج کی رات ہمت کر کے، کوشش کر کے، خلوت میں، اجتماعی عبادت نہیں ہے، اجتماعی عبادت میں گپے شپے بھی لگ سکتی ہیں، کسی کی غیبت بھی ہو سکتی ہے، چغلی بھی ہو سکتی ہے، جب آپس میں بیٹھ کے عبادت کریں۔ اللہ کو وہ عبادت پسند ہے جو خلوت کی ہو، بس اللہ اور اللہ کا بندہ، جہاں بھی کر لیں، مسجد میں کر لیں، لیکن کئی لوگ جو اجتماعی طور پہ عبادات کرتے ہیں، اجتماعی طور پہ آپس میں باتیں بھی کرتے ہیں، تو اس
یہ راتیں اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک تحفہ ہوتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو انعام دیتا ہے۔ تو جس میں جتنی طاقت اور ہمت ہے وہ اس رات اللہ کی عبادت کرے، اور اس رات کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے خاص عبادتیں بنا رکھی ہیں کہ یہ فلاں نماز اس طرح پڑھنی ہے، اتنی اتنی آیتیں پڑھنی ہے، فلاں فلاں صورتیں پڑھنی ہیں۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات میں اس رات کی کوئی خاص عبادت نہیں، بلکہ عبادت کرو کیا؟ نماز پڑھ لو، تلاوت کرو، استغفار کرو، دعائیں مانگو۔ اور پورے شعبان کے مہینے کے روزے اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے، سوائے آخری 2 دنوں کے۔ پورا شعبان کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، کوئی روزہ رکھنا چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فضیلت بیان فرمائی۔ اور اس رات کسی قسم کے کھانے پکانے کے بھی کوئی تصور نہیں اسلام میں۔ اب لوگوں نے رسم بنا لی، کل سے مجھے فون آ رہے ہیں، پتہ نہیں، مجھے تو لفظ بھی نہیں آتا، میں تو پہلی مرتبہ سن رہا ہوں، کہتے جی آج حرفے کا دن ہے۔ حرفہ کیا ہوتا ہے؟ کہ عرفہ کہتے ہیں یا حرفہ کہتے ہیں، مجھے تو لفظ بھی نہیں پتا۔ میں نے کہا یہ تو میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں، جو یوں کیا جاتا ہے کہ سال ثواب کیا جاتا ہے۔ کتنی ایسی چیزیں کہ اس معاشرے نے بنا دی، اس معاشرے نے من گھڑت باتیں بنا کر اور معاشرے کے اندر راج کر دی، اور لوگ پوچھ رہے ہیں۔ قرآن و حدیث میں کھانے پکانے کا، تقسیم کرنے کا، اس قسم کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ پورا سال آپ کے پاس ہے، پورا رمضان ہے، ویسے خیرات کرنا چاہیں کریں، لیکن یہ مخصوص کر لینا کہ میں نے خیرات اسی دن کرنی ہے، یہ شریعت اس کا کوئی تصور پیش نہیں کرتی۔ جس میں انسان مسلمان کو شریعت نے آزاد رکھا ہے اس میں آزاد رہنا چاہیے، کیوں ہم اس کے ساتھ ٹچ لگا دیتے ہیں؟ کیوں اپنی طرف سے اس میں اضافہ کر دیتے ہیں؟ بس اس آج کی رات مسلمان کے لیے یہی پیغام ہے کہ آج کی رات کو عبادت سے مزین کر لو، عبادت سے خوبصورت بنا لو، جتنی ہو سکتی اتنی کر لو، 2 گھنٹے کر لو، 1 گھنٹے کر لو، صبح جلدی اٹھ جاؤ، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لو، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لو، پوری رات عبادت کا ثواب ملے۔ لیکن کوشش کر لو کہ گناہ نہ ہو۔ گناہ اگر عبادت نہیں نہ کر سکتے تو پھر گناہ بھی نہ کرنا، کیونکہ رات بڑی عظیم ہے۔ اگر گناہ ہوگا تو گناہ کا نقصان بھی بڑا ہوگا۔ اگر عبادت ایک نیکی کئی گنا بڑھ جاتی ہے تو گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ امت کے سامنے یہ بات عرض کی جائے کہ اگر تم عبادت زیادہ نہیں کر سکتے، کم از کم یہ ہے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے سو جاؤ، بس۔ کوئی ٹی وی نہ دیکھو، کوئی گانے بجانا، کوئی فلم دیکھنا، کوئی ڈرامے دیکھنا، کیبل دیکھنا، بد نظری کرنا، موبائل پہ لڑکیوں کی تصویریں دیکھنا، یہ سارے گناہ کے کام ہیں۔ تو آج رات اگر عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کرو، بس عشاء کی نماز پڑھو اور فجر کی نماز اٹھ کے جماعت سے پڑھ لو، تمہاری رات خوبصورت گزر گئی۔ کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، اللہ اسے پوری رات ثواب عطا فرماتا ہے۔ کرتے ہیں سارے بھائی عزم، خرافات سے بچیں گے، من گھڑت باتوں سے بچیں گے، اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اپنی خلوت کی عبادت کریں، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور آج رات عزم کر لیں اللہ سے کہ یا اللہ رمضان آ رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے رمضان کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شہر رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رب کو منانے کا، پانے کا، محبت کرنے کا مہینہ ہے۔ اور رمضان رمز سے ہے، رمز کا معنی ہوتا ہے جلانا اور راکھ بنا دینا۔ تو رمضان کا مہینہ آتا ہے کہ اے لوگو تم نے 11 مہینے گناہ کر کر کے اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ لاد لیا ہے، اور تمہیں رمضان کا مہینہ دیا جاتا ہے، 1 مہینہ تم اللہ کو دے دو، 1 مہینہ تم اللہ کو دے دو، اللہ 11 مہینوں کے گناہوں کو جلا کے راکھ بنا دے گا۔ 1 مہینہ اللہ کو دے دو، ابھی سے 15 دن باقی ہیں، 14 دن، ابھی سے ترتیب بنا لو، اپنے کاموں میں، اپنی مصروفیات میں ترتیب بنا لو کہ 1 مہینہ اللہ کا آ رہا ہے، اس مہینے کو روزہ رکھیں گے، تلاوت کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، ٹی وی بند کر دو، کیبلیں بند کر دو، موبائل کا استعمال کم کر دو، اپنی تجارت اور ملازمت میں ذرا کمی کر دو، اپنے ملازموں پہ بوجھ کو ہلکا کر دو، بس 1 مہینہ اللہ کو دے دو۔ یقین سے کہتا ہوں ہو سکتا ہے یہی مہینہ دنیا کے اندر تمہاری کایا پلٹ دے، یہی مہینہ ہدایت کا ذریعہ بن جائے، یہی مہینہ بخشش اور نفرت کا ذریعہ بن جائے، اور پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں آج کی رات کی عبادت بھی نصیب فرمائے، اور جو گناہ
بیان ہوئے ہیں توبہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا فیصلہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and